मोमिनीन सूरह फातिहा के इल्तिमास मरहुमा खुर्शीद रजब अली बिनत रहमान, मरहूम रजब अली जाफ़र अली पोला वाला और उनके ख़ानदान के तमाम मरहुमीन, मरहूम रजब अली रावजानी और ख़ानदान के मरहुमीन, मरहूम अनवर अली इब्न फ़िदा हसी सुपारी वाला, मरहूम काज़िम रज़ा अनवर अली सुपारी वाला ख़ानदान के तमाम मरहुमीन, मरहूम रोशन अली मोहम्मद अली शरीफ, मरहूमा मेहरुन्निसा बिनत बच्चू भाई शरीफ ख़ानदान के तमाम मरहुमीन, तमाम मरहूमा मरहूम ग़ुलाम अली हाजी इस्माइल मकलाई, मरहूमा कुलसूम बिनत मोहम्मद अली आरत, मरहूम हाजी इस्माइल कासिम अली मकलाई, मरहूमा अमीना बिनत लद्दा मोहम्मद, मरहूम सिकंदर दरवेश, मरहूम सज्जाद मोहम्मद रज़ा मकलाई, दरवेश ख़ानदान और मकलाई ख़ानदान के तमाम मरहुमीन, मरहूम मोहम्मद रज़ा सेहवानी, मरहूम शौकत हुसैन रमज़ान अली, तमाम अरवाह मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मरहूम उलमाए कराम मराज-ए-इज़्ज़ाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना मिन शीअतिही ल इब्राहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, मजलिस मंसूब है सफ़ीर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत से, और साथ ही साथ ईसाल सवाब का हवाला भी है। इख्तिताम मजलिस पर चूँकि मातम होगा, लिहाजा मैं मुनासिब समझता हूँ कि दुआओं के लिए इस वक्त हम अपने हाथों को बुलंद करें और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें कि मालिक जिनके ईसाल सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़्क़िद की गई है, इसका सवाब उन्हें ईसाल फरमा, उनकी नेकियों और उनके हसनात का उन्हें बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा। अगर उनसे कुछ कोताहियाँ हो गई हों तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। पसमानदगान को मरहुमीन के लिए उमूर खैर बजा लाते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। है मालिक, ये सफ़र आखिरत हम सब को दरपेश है, हमारे लिए इस सफ़र आखिरत को आसान फरमा और बाकी ज़िंदगी में उस सफ़र के लिए ज़ादे सफ़र फराहम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौजू जो मेरे जहन में है उसके पेश नज़र ज़रूरी है कि मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि इस्लाम और मुसलमानों की तारीख़ को जब आप देखेंगे तो चंद शहरों के नाम आपके सामने नुमाया तौर पर आ जाएंगे। मक्का, मदीना, कूफा, शाम, यमन, ये कुछ शहर हैं कि जिनका ज़िक्र आपके सामने बार बार किया जाता है। शहर मक्का पैगंबर अकरम की विलादत से पहले बहुत मारूफ शहर था। पैगंबर अकरम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पीछे चले जाएं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक,
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کے اجتماع کے لیے، وہ وہی تھا کہ جو مکہ میں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شہر مکہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضور کی ولادت کے موقع پر وہ شہر موجود تھا، وہ شہر آباد تھا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت بڑا شہر تھا، مگر بہرحال شہر تھا، پہاڑی شہر تھا، پیالہ نما اس کے اندر وہ مقام کے جہاں پر مکہ معظمہ کا مرکز خانہ کعبہ موجود تھا۔ دوسرا شہر شہر مدینہ، جو اس زمانے میں مدینے کے نام سے آباد نہیں تھا، یثرب کہلاتا تھا۔ ہجرت کے بعد جب پیغمبر اکرم کے قدم مبارک اس سرزمین سے مس ہوئے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں نے اس جگہ کو مدینۃ النبی کا نام دیا، اور بالآخر وہ مدینہ کہلایا، مدینہ منورہ کہلایا، طیبہ کہلایا، دوسرے بہت سارے نام اس کے قرار پائے۔ تو یہ دونوں شہر اعلان رسالت کے موقع پر ایگزسٹ کرتے تھے، ہسٹری ان کی پرانی تھی۔ یہ معاملہ شام کا بھی۔ شام وہ علاقہ ہے کہ جس سے ہماری کوئی خوشگوار یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے اقتدار کا مرکز رہا ڈمسکس، دمشق، شام۔ وہیں پر وہ سارے مصائب کی جس کی وجہ سے چوتھے امام بعد میں گریا کرتے رہے۔ لیکن شام کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ علاقہ اور یہ شہر پرانی تاریخ رکھتا ہے، اور جس زمانے میں پیغمبر اکرم اعلان رسالت فرما رہے تھے اس موقع پر بھی شام شہر کے عنوان سے موجود تھا، تجارت کا مرکز تھا۔ لوگ مکہ سے بھی جب تجارت کرتے تھے یمن کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، اور بھی علاقوں کی طرف، مگر یہ دو بنیادی ٹریڈ سینٹرز اس زمانے کے مانے جاتے تھے۔ تو شام کا علاقہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ مگر جب آپ کوفے کی طرف آئیں گے، وہ شہر کہ جو جناب مسلم بن عقیل کی نسبت سے ایک خاص شہرت رکھتا ہے، مولا کائنات کی نسبت سے بھی شہرت رکھتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں عالم اللہ کیا یہ شہر کوفہ شام کی طرح، مکہ کی طرح، مدینہ کی طرح ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے؟ تو جواب ملے گا جی ہاں، تاریخی پس منظر تو یقیناً رکھتا ہے۔ جب آپ آج بھی کوفہ جاتے ہیں تو مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہیں جو نبیوں سے مخصوص ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں انبیاء کے قدم آئے۔ مسجد سہلہ میں بہت سارے مقامات آپ کو مل جاتے ہیں، مسجد کوفہ میں بہت سارے مقامات مل جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ایک رچ ہسٹری اس شہر کی تھی۔ مگر اب دوسرا سوال آتا ہے کہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم اعلان رسالت کر رہے تھے، کیا اس زمانے میں شہر کوفہ اس انداز سے اسٹیبلشڈ سٹی کے طور پر موجود تھا؟ جواب جی نہیں۔ اس طرح سے یہ شہر اس زمانے میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کو بعد میں آباد کیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسلام آباد۔ اسلام آباد ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لوگ رہتے تھے، مگر کیا اس طرح کی وہ سٹی اس زمانے میں تھا جب پاکستان بن رہا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، کچھ گوٹ دیہات گاؤں وغیرہ ہوں گے، مگر اس طرح سے باقاعدہ ایک فل فلیج سٹی وہ نہیں تھا۔ اس کو ایک پرپس کے طور پر آباد کیا گیا اور بعد میں اس کو کیپٹل بنایا گیا۔ جس طرح سے اس کو کیپٹل بنانے کے لیے آباد کیا گیا، اس شہر کو جس کو ہم کوفہ کہتے ہیں، باقاعدہ دوسری خلافت میں فوجیوں کے رہنے کے لیے بسایا گیا اور آباد کیا گیا۔ یعنی اس حوالے سے اگر آپ ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ شہر موجود نہیں تھا۔ 1 خلیفہ اول اس خلافت کے زمانے میں بھی یہ شہر موجود نہیں تھا۔ مختصر پیریڈ ہے 2 سال کا۔ 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی، 13 ہجری کے اندر خلیفہ اول کی وفات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری خلافت ہے، اس زمانے میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو اس زمانے میں فوجیوں کے رہنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ جب وہ سپاہی اور فوجی جا رہے تھے تو آب و ہوا، کلائمیٹ جو ویدر ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا۔ تو اس زمانے میں سعد بن ابی وقاص یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ایڈوائس پر خلیفہ ثانی نے اس جگہ کی اپروول دی اور اس جگہ کو باقاعدہ شہر کے طور پر آباد کیا گیا، ایک کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر، فوجی چھاؤنی کے طور پر۔ پھر ظاہر ہے کہ ابتدا میں وہاں پر فوجیوں کے لیے مکان بنائے گئے۔ تاریخ طبری کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ خلیفہ یہ تک ایڈوائز کر رہے ہیں مکان ایسے بنائے جائیں گے، گلیاں ایسے بنائی جائیں گی۔
سیوریج کا یہ نظام ہوگا، پانی کی سپلائی اس طرح سے ہوگی، ایک پوری پلانڈ سٹی وہ اس زمانے میں شہر کوفہ کو بسایا گیا، اور فوجی آ کر وہاں پر رہنے لگے۔ جب فوجی وہاں پر آ کر رہنے لگے تو ظاہر ہے کہ ان کی فیملیز وہ بھی الٹیمیٹلی وہاں پر موو کر گئیں، تو یہ خانوادے وہاں پر سیٹل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہی کہ ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے، اس کی آب و ہوا بھی بہت مناسب ہے، سب کو سوٹ کر رہی ہے، تو بہت سے دوسرے افراد بھی آ کر وہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی شہر کوفہ کے حوالے سے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے گفتگو ہے، تو شہر کوفہ کی تاریخ بھی اگر بیان کر دی گئی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بات آپ کی درست ہے اپنی جگہ پر، مگر اس وقت میں نے خاص مقصد سے اس شہر کی تاریخ کو ٹچ کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے کہ جس شہر کو دوسرے خلیفہ نے ایک پلان کے تحت فوجیوں کے لیے آباد کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو افراد وہاں پر آ کر آباد ہو رہے تھے یہ سارے کے سارے وہ شیعہ تھے کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جس کو آپ کہیں گے فوڈ فار تھاٹ، کہ شہر کوفہ شیعوں کا مرکز تھا، شیعوں کا مرکز تھا، شیعوں کا مرکز تھا، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ جس زمانے میں کوفہ شہر کو آباد کیا جا رہا تھا تو کیا وہاں پر بھر بھر کر لا کر ان لوگوں کو بسایا جا رہا تھا کہ جو مولا کائنات کی خلافت بلا فصل، یعنی جو کلمہ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ یہ وہ افراد تھے کہ جن کو لا کر یہاں پر بسایا گیا؟ ڈونٹ فارگیٹ، فوجی ہیں کہ جن کو لایا جا رہا ہے، فوجی خلیفہ کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے فوجی وہ تھے جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ڈز دس میک اینی سینس؟ واقعاً یہ کوئی معقول بات ہے، لاجیکل بات ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہی اس شہر کے پہلے حاکم ہیں، ان کے جو نظریات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، بعد میں ان کا مولا کائنات کے ساتھ کیا معاملہ تھا وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ انہی کے فرزند ارجمند ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کے خلاف فوج کو لیڈ کر رہے ہیں، عمر سعد۔ تو یہ سارے کریکٹرز آپ کے سامنے ہیں، تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جب شہر کوفہ آباد ہو رہا تھا اس زمانے میں سارے کے سارے علی کے شیعہ اور علی کے ماننے والے وہاں پر موجود تھے۔ تو پھر معاملہ کیا تھا؟ معاملہ سمپل سا اتنا تھا کہ خلافت کی جس ترتیب کو آج عام طور پر برادران اہل سنت قبول کرتے ہیں اسی ترتیب کے قائلین تھے کہ جو اس جگہ پر آ کر آباد ہو گئے۔ تو پھر یہ شیعہ کیوں کہلائے؟ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے۔ شیعہ وہ جو کسی کے ساتھ، جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ، اگر وہ اچھے کے ساتھ ہے تو وہ اچھے کا شیعہ ہے، اور اگر وہ برے کے ساتھ ہے تو برے کا شیعہ۔ یہ ہے شیعہ کا مطلب۔ یعنی غور فرمائیے گا کہ اگر آپ ہسٹری میں اور تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو لفظ شیعہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا جو علی کے ساتھ، لفظ شیعہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا جو علی کے ساتھ نہیں تھے۔ یعنی اب ذرا سی اس کی مثالیں سنتے چلے جائیے تاکہ شہر کوفہ کی پاپولیشن کی کمپوزیشن ہمارے لیے واضح ہو سکے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے پر غور کریں کہ جو عاشور کے دن امام نے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے جملہ استعمال کیا، وہ کیا تھا؟ یا شیعہ ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں۔ وہ چونکہ ابو سفیان کے ساتھ تھے لہذا ابو سفیان کے شیعہ، ابو سفیان کو مرے ہوئے زندہ زمانہ گزر چکا، مگر سلسلہ تو وہی ہے۔ لہذا امام کا وہ جملہ بہت مشہور جملہ ہے کہ جس سے پیغام حریت اور آزادی کا پیغام کسب کیا جاتا ہے، کہ امام نے فرمایا ان لم تکن لکم الدین ولا کنتم تخافون المعاد وکونوا احرارا فی دنیاکم، کہ ابو سفیان کے شیعوں یعنی ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن کا خوف بھی اپنے دل میں نہیں رکھتے تو کونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو۔ یہ یزید کی غلامی چھ معنی دارات، یہ ابن زیاد کی غلامی چھ معنی دارات، یہ ابو سفیان کی غلامی چھ معنی دارات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دین کی وجہ سے کسی پابندی کو قبول نہیں کرتے تو دنیا کی خاطر ان لوگوں کی غلامی قبول کرنا کیا مطلب ہے؟ یہ تھا وہ جملہ جو امام حسین نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، یا شیعہ ابی سفیان۔ یہ ایک مثال ہو گئی، آگے بڑھیے۔ یزید نے ایک لیٹر لکھا نعمان بن بشیر کو، یہ کون تھا؟ کوفہ کا گورنر، جس میں اس کو معزول کیا گیا،
اور ابن زیاد کو بصرہ کے بعد کوفہ کا ایڈیشنل چارج دیا گیا. یہ شہر بصرہ یہ بھی بہت مشہور شہر ہے. جس زمانے میں کوفہ آباد ہوا اسی زمانے میں بصرہ آباد ہوا. یعنی ان دونوں کا آباد ہونا زمانے کے اعتبار سے سائملٹینیس ہے, ایک ہی زمانہ, ٹوئن سٹیز نہیں ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کی طرح. لیکن اگر آپ آبادی کے اعتبار سے دیکھیں کہ کب اس کو آباد کیا گیا کب اس کو آباد کیا گیا, وہی سیم ٹائم دوسری خلافت کا. کوفہ بھی آباد ہو رہا ہے, بصرہ بھی آباد ہو رہا ہے. وہی بصرہ جو بعد میں جنگ جمل کا مرکز قرار پایا. یہ جو کوفہ شہر ہے, جب جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے, یزید کے پاس ایک لیٹر گیا کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا. نعمان بن بشیر اس زمانے میں کوفہ کا گورنر تھا, خط لکھا, معزول کیا. اس خط کے اندر الفاظ کیا ہے؟ کوفہ سے میرے شیعوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تو مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہے. دیٹ از وائی یو آر فائرڈ. ایڈیشنل چارج دیا جا رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرہ کا گورنر تھا, اب وہ کوفہ کا گورنر بھی قرار پایا. تو یہ لفظ کیا استعمال کیا؟ شیعہ. غور فرمایا آپ نے. اسی طریقے سے اگر آپ اور زیادہ کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا شیعان علی, شیعان عثمان. یہ کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں ہو رہی, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تحقیقی اور تاریخی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. یہ نام تھے جو استعمال ہوتے تھے, شیعان عثمان, شیعان علی. جو عثمان کے ساتھ وہ عثمان کے شیعہ, جو علی کے ساتھ وہ علی کے شیعہ. جو عثمانی کہلاتے تھے اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ جو بنو امیہ کے فیور کرنے والے. علوی کہلاتے تھے یہ وہ افراد جو علی کے فیور کرنے والے, علی کو سپورٹ کرنے والے. اس زمانے میں عثمان کا انتقال ہو چکا تھا, تیسرے خلیفہ کا, مگر جو بنو امیہ کی لائن ٹو کر رہے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا. اس طرح کے ٹائٹلز آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. تو اس زمانے میں ایک تھا عقیدے کے اعتبار سے کسی کا شیعہ ہونا, اور ایک ہے وقتی طور پر کسی کا شیعہ ہونا. عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پیغمبر اکرم کے بعد حق کے لیے اگر کسی کو معیار سمجھتا ہے تو وہ ایک ذات ہے, علی ابن ابی طالب. کا حق کہاں ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کہہ چکے الحق مع علی و علی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. تو ہمارے لیے کبھی کوئی پرابلم نہیں رہی. تو پیغمبر اکرم کے بعد ہم کس کے ساتھ ہیں؟ جہاں علی ہے ہم اس کے ساتھ. جنگ میں ہم علی کے ساتھ ہیں, صلح میں ہم علی کے ساتھ ہیں, جمل میں ہم علی کے ساتھ ہیں, صفین میں ہم علی کے ساتھ, نہروان میں ہم علی کے ساتھ. کیا سب کا یہی معاملہ ہے؟ سب کا یہ معاملہ نہیں ہے. وہ بھی افراد تھے کہ جو اسی ترتیب کے ساتھ ساری حکومتوں کو قبول کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو جس طریقے سے دیگر خلفاء کے ساتھ ہماری ہمدردیاں تھیں, اسی طرح سے علی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں. تو امیر شام کے مقابلے میں کہا ہم علی کے ساتھ. آپ علی کو کیا مان رہے ہیں؟ خلیفہ بلا فاصل. کہا کہ نہیں, ہم چوتھے خلیفہ مان رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس زمانے میں آباد تھی. یعنی یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ افراد کہ جو عام طور پر کہتے ہیں کوفے والوں نے غداری کی, کوفے والے بے وفا نکلے, کوفے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, سارے کے سارے شیعہ تھے. یہ سارے کے سارے عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھے. اگر یہ سارے کے سارے خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے تھے تو کب ان کو بسایا گیا؟ دوسری خلافت میں جب فوجی آ کر رہ رہے تھے, ان کی نسلیں. یہ سارے کے سارے افراد وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے جس کو آپ خلافت بلا فصل کا عقیدہ کہتے ہیں, جو شیعت کی عقیدے کے اعتبار سے بنیاد. یہ افراد, ان کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ہی مان رہے تھے. ہاں, ان کے درمیان بے شک کچھ وہ افراد بھی تھے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے بھی خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے تھے, مگر ان کی تعداد محدود تھی, کم تھی, بہت لمیٹڈ افراد تھے. غور فرمایا آپ نے. اب یہ جو افراد, ان کو بھی پرسیکیوشن کا سامنا ہے, اس لیے کہ یہ اموی حکومت کے مقابلے پر علی کے ساتھ. تو چونکہ اگر یہ 3 جنگوں میں علی کے ساتھ تھے تو 3 جنگوں کی حد تک یہ علی کے شیعہ تھے بے شک. اگر کوئی جنگ جمل میں علی کے ساتھ تھا, وہ جمل کی جنگ کی حد تک علی کا شیعہ. اگر کوئی جمل اور صفین کے اندر علی کے ساتھ تھا تو وہ 2 جنگوں کی حد تک علی کا شیعہ. اگر کوئی صفین میں علی سے الگ ہو گیا اور نہروان میں علی کے مقابلے پر آ گیا تو یاد رکھیے گا کہ وہ 2 جنگوں کے بعد تیسری جنگ میں علی کا شیعہ نہیں ہے. اگر کوئی 3 جنگوں میں علی کے ساتھ ہے, وہ 3 جنگوں میں علی کا شیعہ ہے. مگر ہم سے اگر آپ پوچھیں تو ہماری شیعت
ایک یا دو جنگوں تک محدود نہیں ہے، ایک یا دو موسموں تک محدود نہیں ہے. نہ ہم سیزنل شیعہ ہیں، نہ موسمی شیعہ ہیں، نہ فصلی شیعہ ہیں. ہم پہلے دن سے علی کے شیعہ تھے، آخری دن تک علی کے شیعہ ہیں. یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے تشیع کا مطلب. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ہو گئی آبادی کے اعتبار سے جو کوفہ کی کمپوزیشن ہے اس کے اوپر ایک بات. اس کو رکھیے ایک طرف. اب آئیے چلیے 60 ہجری، جس میں جناب مسلم بن عقیل بالآخر کوفہ پہنچتے بھی ہیں اور کوفہ پہنچنے کے بعد شہید بھی ہوتے ہیں. یہ جو جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے کے سارے کوفے والے بے وفا تھے؟ اٹ واز ناٹ دا کیس. یعنی اس کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں، کوفہ کی کمپوزیشن کو ڈسکس کرنے کے بعد، ہیونگ سیڈ دس، کہ یہ سارے کے سارے وہ افراد نہیں تھے جو خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے تھے، مگر جو بھی ان کا عقیدہ تھا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ، جو ان کا عہد و پیمان تھا، جو ان کی بیعت تھی، کیا سب کے سب بیعت شکن تھے؟ سب کے سب بے وفا تھے، بد عہد تھے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں تھا. کیا ان میں سب کے سب وفادار تھے؟ ایسا بھی نہیں. ان کی ایک تعداد ہے کہ جس نے اموی ہونے کا ثبوت دیا، یزیدی ہونے کا ثبوت دیا، یہ بنو امیہ کے ہوا خواہ قرار پائے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی، اور بے شک کی. کچھ وہ تھے کہ جو کردار کے اعتبار سے کمزور ثابت ہوئے، دل مضبوط نہیں تھے، صبر نہیں تھا، ثابت قدم نہیں تھے، جناب مسلم کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا پائے. یہ بھی بیعت شکن تھے. ان دو کو آپ الگ کر دیجئے. وہ جو پہلے ہی اموی تھے ان کو الگ کر دیجئے. وہ جو اموی نہیں تھے مگر اخلاقی اعتبار سے کمزور تھے، دل میں اتنی مضبوطی نہیں ہے، بزدل ہیں، یہ بھی جناب مسلم کے ساتھ بیعت کو توڑنے والے ہیں. ان دو کو الگ رکھیے. مگر اس کے بعد ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جن کو بے بس کر دیا گیا؟ کوفہ شہر چھوٹا شہر نہیں تھا، کئی محلوں پر مشتمل. جس طرح سے کراچی ہے، اتنا بڑا نہ بھی ہو، لیکن بہرحال اس زمانے کا کوفہ بڑا شہر تھا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک پلان کے تحت اس کو آباد کیا گیا. ایک محلے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو دوسرے محلے کو خبر ہونے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگے گا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جس موقع پر جناب مسلم نے پرچم بلند کیا ہے، یہ پلانڈ موو نہیں تھا. جناب ہانی ابن عروہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی قتل کی خبریں آ رہی تھیں، ان کی فیملی کے اندر شور و گریا تھا. اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل نے کال کی. جتنے افراد ارد گرد تھے وہ آ گئے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ رہتے ہیں. مگر دوسرے محلے ناکہ بندی، سیج، محاصرہ کر لیا گیا. یہ وہ افراد تھے کہ جن کو اطلاع بھی بہت تاخیر سے ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ پہنچ بھی نہیں پائے، ان کے پاس ایکسس بھی نہیں تھا. کیا ان کے اوپر کوئی الزام ہے؟ جواب جی نہیں، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. ان کو بے بس کر دیا گیا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس کی کافی تفصیل اپنی کتابوں کے اندر بیان کی. شہید انسانیت کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، شہداء کربلا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مجاہدہ کربلا، محاربہ کربلا، ان باتوں کی تفصیلات کو انہوں نے وہاں پر لکھا. موجودہ دور میں انتقال ہو گیا. برادران اہل سنت کے اہل حدیث شاخ کے محقق عالم مفتی اسحاق صاحب، ان کی کئی باتوں سے اختلاف، مگر اس مسئلے کے اندر انہوں نے واقعاً انصاف کا ثبوت دیا. اور انہوں نے یہ جملے استعمال کیے کہ جن کو بے بس کر دیا گیا ان کے اوپر آپ کیا الزام لگائیں گے؟ جن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، جو محاصرے کے اندر ہیں، وہ کہاں سے جناب مسلم بن عقیل تک پہنچیں گے؟ ان کو بھی آپ کو ایگزیمپٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آئیے وہ افراد کہ جو زندان میں ہیں. جناب مختار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہاں تھے؟ وہ زندان میں تھے. جناب میثم تمار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ زندان میں تھے. کربلا کے واقعے سے بہت کلوزلی ان کو شہید کیا گیا. جو مشہور واقعہ جناب میثم تمار کا ہے، بہت کلوزلی ان کو شہید کیا گیا. وہ بھی اس وقت محاصرے میں تھے. جناب مختار کے حالات میں عام طور پر جناب مختار اور جناب میثم کا مکالمہ پڑھا جاتا ہے. وہ زندان ہی کا مکالمہ ہے کہ جس کے اندر خبر دی گئی کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، مختار تم یہ کارنامہ انجام دینے والے ہو. تو کہاں تھے وہ زندان میں تھے. اس طرح کے بہت سے افراد ہیں کہ جو زندان کے اندر مقید تھے. کیا ان کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. جن کو بے بس کر دیا گیا ان پر کوئی الزام نہیں.
جو وہاں پر پہنچے اور کمزور دلی کی وجہ سے انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان پر یقیناً الزام، وہ بے وفا ثابت ہوئے۔ اب آئیے ایک آخری کیٹیگری، یہ کیٹیگری ان افراد کی ہے کہ جو کوفہ کے ہیں اور کربلا کے شہداء میں ان کا نام موجود ہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ یہ بے وفا تھے؟ اگر یہ بے وفا تھے، جان بچانا چاہ رہے تھے، تو کربلا کیوں پہنچے؟ کربلا جا کر شہید کیوں ہوئے؟ شہدائے کربلا کی اگر آپ فہرست مرتب کریں، 72 ہو، 100 ہو، 150، 72 سے لے کر 150 سے کچھ زیادہ تک شہدائے کربلا کی فہرست کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ تلاش کریں کہ اس کا علاقہ کون سا تھا، اس کا علاقہ کون سا تھا، اس کا شہر کون سا تھا، اس کا شہر کون سا تھا، 80% افراد وہ ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 70 to 80% یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق شہر کوفہ سے ہے، سب کوفہ سے آئے تھے۔ اس میں جناب حر کو شامل نہیں کر رہا، ان کا تعلق بھی کوفہ سے تھا، مگر وہ جب نکلے تھے تو حسین کا ساتھ دینے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، مگر بالآخر جب وہاں پر پہنچے ہیں تو کربلا پہنچ کر انہوں نے حسینی بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس فہرست میں شامل نہیں کر رہا، باقیوں کو لے لیں۔ جناب مسلم بن اوسجہ کہاں سے تعلق تھا؟ کوفہ۔ کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ رائٹ ہینڈ تھے۔ یہ کہاں گئے؟ جب بالآخر کربلا پہنچ رہے ہیں تو یہ اس وقت کہاں تھے کہ جب جناب مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے؟ سوال تو ہے نا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ بہترین تعلق تھا۔ جب جناب مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے اس وقت حبیب کہاں تھے؟ $1 ملین کا کوشچن ہے برادران عزیز۔ بریر احمدانی کربلا کے شہید، کوفہ سے تعلق تھا۔ عابس ابن شبیب شاکری مشہور نام، کوفہ سے تعلق تھا۔ اس کے علاوہ کتنے نام ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 80%، 70 to 80% افراد ان کا تعلق شہر کوفہ سے تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ یہ جب جناب مسلم بن عقیل تنہا ہوئے اس موقع پر کہاں تھے؟ قرین قیاس یہ۔ اچھا یہ سب جب کربلا پہنچ رہے ہیں، راستے میں کوئی ڈائریکٹ کربلا، جہاں بھی امام حسین سے ملاقات ہوئی، کہیں آپ کو شکوہ ملتا امام حسین کی طرف سے کہ تم لوگ کوفہ میں تھے، میرا بھائی کوفہ میں مہمان تھا، تم نے اسے تنہا چھوڑ دیا؟ نہ، امام حسین ان سب کو سینے سے لگا کر ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ کیا مسٹری ہے؟ کیا یہ ٹاپک ان ایڈریسڈ ہے؟ کیا کتابوں میں اس پر بات نہیں کی گئی؟ بالکل کی گئی۔ میں نام لے چکا، علامہ سید علی نقی صاحب، انہوں نے اس پر گفتگو کی، لکھا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل بیعت شکن افراد سے مایوس ہو گئے تو یہ چند افراد گنتی کے تھے کہ جو جناب مسلم بن عقیل کے آس پاس تھے، اور جناب مسلم بن عقیل نے ان کو ایڈوائز کیا کہ اب مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہاں پر رہنا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں بالآخر شہید کر دیا جاؤں گا، کیا کیا جائے؟ صرف میں شہید ہو جاؤں یا تم بھی یہیں پر شہید ہو جاؤ؟ علامہ رشید ترابی وہ ایک تعبیر استعمال کیا کرتے تھے کہ کربلا کی شہادتوں کی تمہید ہے مسلم بن عقیل کی کوفہ کی شہادت، مقدمہ ہے جناب مسلم بن عقیل۔ جس طرح سے کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے، فورورڈ ہوتا ہے، پریفیس ہوتا ہے، کہ اسی طریقے سے کتاب کربلا کی تمہید، مقدمہ، دیباچہ، فورورڈ، پریفیس کا کوفہ میں مسلم کی شہادت۔ تو گویا جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ دیباچے کے لیے میری شہادت کافی، اصل کتاب کربلا میں تحریر کی جائے گی، یہاں پر رک کر اب دیباچے میں تم اور کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، جاؤ کربلا میں اصل کتاب کا ایک ورق بن جاؤ، وہاں پر جا کر ایک کاغذ بن جاؤ اس اصل کتاب کا۔ جس کے بعد جناب مسلم بن اوسجہ مسلم بن عقیل کے پاس سے جاتے ہیں، دیگر جتنے بھی کوفہ کے مخلصین ہیں وہ اس موقع پر روانہ ہوتے ہیں۔ جس کو جب موقع ملا وہ کربلا گئے اور واقعاً اصل کتاب کا اہم ورق بن گئے۔ وہاں پر امام حسین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ مسلم بن اوسجہ پہلے شہید ہیں کربلا کے، تفصیل اپنے مقام پر۔ بس برادران عزیز، اب یہ موقع ہے کہ میں جناب مسلم بن عقیل کے مسائل فارملی آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ تاریخی بیک گراؤنڈ اس لیے تھا کہ میرے نوجوان دوست بزرگان تو کبھی بھی میرے مخاطب نہیں ہوتے، مگر میرے بچے، میرے نوجوان جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے واضح ہو کہ یہ سارے ایشوز یہ ان ایڈریسڈ نہیں، ان کی سب کی تفصیلات آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی،
اور اگر کتاب پڑھنے کا حوصلہ نہ ہو تو کم سے کم اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیا جائے. مگر آئیے واقعاً یہ موقع ہے کہ ہم تمہید کربلا، مسلم بن عقیل، کوفہ، ان کی شہادت، اس کے اوپر کچھ بات کریں. جب یہ ہاشمی شہزادہ تنہا ہو گیا، جن کو جناب مسلم بن عقیل نے رخصت دی، وہ اس حکم کے پابند ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور جو بیعت شکن تھے وہ مختلف پناہ گاہوں کے اندر چلے گئے. اور اب شہر کوفہ ہے، اور کوفہ شہر کے اندر جناب مسلم اور جناب مسلم بن عقیل کی تنہائی، بے کسی اور غربت اور غریب الوطن ہے. ابن السبیل ہونا کسے کہتے ہیں؟ کوئی مسلم بن عقیل سے پوچھیں. شہر پرآشوب ہے، جان کو خطرہ ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر جناب مسلم بن عقیل پناہ لے سکیں. یہاں تک کہ ایک ضعیفہ، ایک مومنہ توأ کے مکان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. وہ مومنہ اپنے فرزند کے انتظار میں جب باہر آئی، دیکھا کہ ایک اجنبی انسان یہاں موجود ہے. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں پانی کا طلبگار ہوں. پانی پلایا، مگر وہ شخص تو وہیں بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر نہیں گیا. تو جناب توأ سوال کرتی ہے، اے شخص، میں پسند نہیں کرتی کہ ایک اجنبی میرے گھر کے پاس اس طرح سے بیٹھا ہے. شہر کے حالات بھی بہت خراب ہیں، یہاں پر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں. کیا مناسب نہیں ہے کہ تو اپنے گھر کو چلا جا؟ اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل نے حسرت بھرا وہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، اے مومنہ، گھر تو چلا جاؤں، مگر ایک بات تو بتا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ العظمت للہ، اللہ اکبر. کیا بے کسی کا جملہ ہے! اے مومنہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے، وہ پناہ لے تو کہاں لے. اور اب وہ مومنہ، وہ توأ سوال کرتی ہے، مگر آپ ہیں کون؟ من انتا؟ کہا انا برید الحسین، کہ میں حسین کا سفیر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے. بیعت شکنوں کی بیعت شکنی کے بعد، بد عہدی اور بے وفائی کے بعد تنہا ہوں، مسافر ہوں، نہ گلیوں سے واقف ہوں، نہ گھر جانتا ہوں، نہ پناہ کے واقف ہوں. اس موقع پر توأ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. کہا کہ مولا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ حسین کے سفیر ہیں، اس کنیز کا یہ گھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جناب مسلم بن عقیل ایک حجرے میں چلے گئے، اور وہ مومنہ خدمت کے لیے طعام، غذا، آب و دانہ کچھ نہ کچھ لے کر آئی. کہ اے فرزند رسول، کیا ہی اچھا ہو کہ میرے گھر کو یہ شرف حاصل ہو کہ آپ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں. اور جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ نہیں مومنہ، تیری بڑی مہربانی، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ آخری رات عبادت میں بسر کروں. جن کے سفیر ہیں ان کا کردار اس سفیر کے کردار میں کتنا ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا. وہ کربلا والے جہاں حسین نے آخری رات عبادت کے لیے مانگی، اور یہ مسلم بن عقیل آخری رات عبادت میں بسر کر دے. صبح کا وقت آیا، فوجوں نے ہجوم کیا، محاصرہ کر لیا گیا. جناب مسلم بن عقیل کو وارننگ دی جا رہی ہے، اور مسلم بن عقیل تلوار کھینچ کر باہر جانا چاہتے ہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں باہر؟ مقابلہ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے. تو آگے آ گئے. وہ کہتی ہے کہ فرزند رسول، کیا مناسب نہیں ہے کہ آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں؟ بہتر دفاع کر پائیں گے. باہر جائیں گے تو ان کے حملے کی زد میں ہوں گے. کیا مناسب نہیں ہے کہ آپ گھر میں رہ کر مقابلہ کریں؟ جناب مسلم بن عقیل نے جو جملہ کہا وہ آل محمد کے مزاج کو بتانے کے لیے بہت کافی ہے. مسلم کہتے ہیں کہ مومنہ، تیری بات تو بالکل درست ہے، اگر میں گھر میں رہ کر مقابلہ کروں گا تو بہتر دفاع کر پاؤں گا، مگر اتنا تو طے ہے نا کہ بالآخر یہ فوجیں گھر میں داخل ہوں گی. جب یہ فوجیں گھر میں داخل ہوں گی تو تیری پردہ دری ہوگی، تیرے پردے کو صدمہ پہنچے گا. ممکن ہے تیری چادر سے رکھ جائے، ممکن ہے کوئی تجھ پر حملہ آور ہو جائے، ممکن ہے کوئی تجھے تماچا لگائے. مجھے یہ پسند نہیں ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ ایک عام مومنہ کا پردہ میری وجہ سے خراب ہو. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے عقیل کے غیرت دار مسلم، ایک عام مومنہ کے پردے کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں، آئیے ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے. یہ کسی عام مومنہ کا ذکر نہیں ہے، یہ زینب ام کلثوم کی بات ہو رہی ہے، یہ سکینہ اور رباب کی بات ہو رہی ہے، یہ لیلا کی بات ہو رہی ہے، یہ فروا کی بات ہو رہی ہے. کوئی علی اور زہرا کی بیٹی ہے، کوئی علی اور زہرا کی بہو ہے، یہ نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں. خیمے جل رہے ہیں، پردے چھینے جا رہے ہیں، چادریں اتاری جا رہی ہیں. کبھی کوفہ کا بازار ہے اور کبھی شام کا دربار ہے. مگر عزیزان، جناب مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا اور خوب مقابلہ کیا.
یہاں تک کہ مکر کر کے گڑھے میں گرایا گیا اور جناب مسلم بن عقیل شیر کے ہاتھ پسے پوش باندھ دیے گئے. جب گرفتار کر کے لایا گیا دربار میں تو کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. جناب مسلم بن عقیل جلال کے عالم میں کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. امیری حسین یہ مسلم کا اعلان ہے جو ابن زیاد کے دربار میں گونج رہا ہے. تفصیل کو ختم کرتے ہوئے جب سزائے موت دی گئی اور جلاد لے کر چلا، بام دارالامارہ پر جناب مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا. اور جب تلوار بلند ہو رہی تھی اچانک جلاد کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ہاتھ کانپنے لگے، پیروں پر لرزہ طاری ہو گیا. دوڑا دوڑا آیا، دوسرے سپاہی مسلم بن عقیل کے پاس ہیں مگر یہ جلاد ابن زیاد کے پاس آیا، دربار میں پہنچا. ابن زیاد نے پوچھا کیا ہوا، مسلم کو قتل کیا؟ کہا کہ نہیں امیر، میں مسلم کو قتل نہیں کر پایا. کہا کیوں قتل نہیں کر پایا؟ کہا امیر میں کیا بتاؤں، تلوار بلند کی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے امامہ سر پر نہیں ہیں اور اللہ کے رسول فریاد کر رہے ہیں ارے میرے بیٹے نے کیا خطا کی ہے، کیوں میرے فرزند کو قتل کرتا ہے؟ امیر تلوار میرے ہاتھ سے گر گئے. ابن زیاد نے کہا جا تیرا وہم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جا اور جا کر مسلم کی گردن اڑا دے. وہ تلوار کو کھینچ کر پھر اوپر گیا. اس دوران بندے ہوئے ہاتھوں کے باوجود مسلم بن عقیل آہستہ آہستہ چھت کے ایک گوشے تک پہنچ چکے تھے. جب نظر ڈالی نیچے تو نظر آیا کہ کوفہ شہر کے بے وفا لوگ کھڑے ہیں، تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں، اپنے کاندھوں پر بچوں کو سوار کیا ہوا ہے، ابھی ایک گردن کٹ کر گرنے والی ہے، تماشا دیکھنے کے لیے سب مصروف ہیں. اور ایسے میں جب جلاد نے تلوار کو بلند کیا ہے، مسلم بن عقیل کہتے ہیں کیا اتنی اجازت ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ کہا کہ وقت نہیں ہے. اور اب جب اس نے تلوار گرانا چاہی تو تلوار تو نیچے آئی مگر مسلم بن عقیل نے حسین کا رخ کیا، قبلے کی سمت فرض کرتے ہوئے حسین کو مخاطب کیا اور کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول اپنے سفیر کا سلام قبول کیجئے. حسین راہ میں منزل سوق پر تھے، خیمہ لگا ہوا تھا، جناب زینب خیمے کے اندر تھی، حسین خیمے کے باہر تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کوفہ کا رخ کر کے کہا وعلیکہ السلام. جناب زینب نے کہا بھیا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ ذرا دیکھو زینب وہ شہر کوفہ، وہ دارالامارہ کی چھت، وہ گرتی ہوئی تلوار، وہ مسلم کی گردن اتار لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. حسین یا 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 حسین. مسلم غریب ہے 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 مسلم
مسلم غریب ہے 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 مسلم غریب کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا علی کوفے میں پھر آئی غیروں نے سیدہ کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا علی کوفے میں پھر آئی غیروں نے سیدہ کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلو پر رکھے جاں آئی تھی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کوفے والوں نے سے مل کر مارا علی لاش مسلم سے پارا پارا علی جس میں سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھاما اسے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی
ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالعمارہ سے جب تھا لاشِ مسلم گرا، کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھاما اسے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالعمارہ سے جب تھا لاشِ مسلم گرا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ غار سے کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ دشمنی آلِ نبی سے اس طرح دکھلائیں گے، یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے، نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جفا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ کوفے والوں نے سے مل کر مارا جالی، لاشِ مسلم گئے سے پارا پارا جالی، جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بنا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ یا حسین 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 مولا حق امام یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین 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 یا حسین
شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی آبا بن میں جلی، جس کی آبا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا کے مولا حسن شاباش 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 غازی با وفا یا عباس یا عباس، غازی با وفا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، وہ با وفا عباس تھا، وہ با وفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا، پانی لیا پر نہ پیا، معصوم کا احساس تھا، غازی با وفا یا جاباز برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ وعلا ولدیک الشہیدین علیین، وعلا اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عز والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم